रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुशियाँ दे और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोगों ने सूरह अल इमरान की लास्ट जो आयत थी वो आयत नंबर 13 तक इसकी तफसीर को हमने देख लिया था और एक ही आयत पे हमने डिस्कशन की थी क्योंकि वो सूरह जो आयत है वो ग़ज़वा बदर के बारे में थी। उसके बाद हम अगली आयत को देख लेते हैं, आयत नंबर 14। आयत नंबर 14 में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इंसान को दुनिया में किन किन चीज़ों की मोहब्बत गिरफ़्तार करवा के उससे जन्नत को छीन सकती है, उन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है। ठीक है, दुनिया में जो चीज़ें आजमाइशें हैं ना, अगर आप उस आजमाइश से गुजर जाते हैं ना तो फिर इंसान जो है किसी हद तक जन्नत के करीब हो जाता है। तो बड़ी अहम आयत है, दुनिया की मोहब्बत से रिलेटेड है और अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरती से इस आयत में ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो कि इंसान को बहका सकती हैं, उसके लिए आजमाइश बन सकती हैं अगर उनको ठीक तरह से इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा, हम देख लेते हैं एक के बाद दूसरी जो भी बात अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे कही है और उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हम एक्चुअली जो है ना वो बात कर क्या रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मरग़ूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन करती है। किसमें? इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ना सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जन्नत और जहन्नुम के बारे में। देखें, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके एक चीज़ की तरफ हमें जाना है और दूसरी से हमें बचना है, तो हमें ऑब्वियसली फिर ठीक रास्ते का भी पता होना चाहिए और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जन्नत बेसिकली है क्या और जहन्नुम बेसिकली है क्या। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जन्नत और जहन्नुम में जाने का ज़रिया बन सकती हैं। तो हमें, मेरा ख़्याल है शायद हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि जो हदीस है एक, जिसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को जो है वो नागवार चीज़ों से भर दी, यानी कि जन्नत को ऐसी चीज़ों से ढाँप दिया गया है जो कि दुनिया में करना किसी हद तक मुश्किल होता है, जो दुनिया में करने से इंसान को मुशक्क़त झेलनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, हम आसान चीज़ों पे आ जाएँ तो नमाज को देख लें आप। नमाज जो है वो 5 वक्त फ़र्ज़ की गई है, लेकिन जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए सबसे बड़ी मुशक्क़त होती है। जो नमाज पढ़ते हैं ना उनके लिए मुशक्क़त नहीं होती, उनको पता होता है यार ये मैंने करना ही करना है, ये मेरा काम है। जैसे मैंने 3 टाइम खाना खाना है ना, वैसे ही मैंने 5 टाइम अपने अल्लाह के हुज़ूर पेश होना ही होना है। मैंने वहाँ पर अपनी अटेंडेंस जो है वो लगवानी ही लगवानी है। तो वो किसी ना किसी तरह कर आके कोशिश करके वो अपनी 5 नमाज़ों की अटेंडेंस को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह रोज़ों की मुशक्क़त है। रोज़े जो हैं वो जो लोग सिर्फ़ अपने पेट को और अपनी भूख को देखते हैं और अपनी ऐसी किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होते हैं जहाँ पे रोज़ों के बारे में उनसे ये कहा गया हो कि जैसे रमज़ान में आपको पता है ना, हम हदीस देखते हैं कि ये हदीस है कि जो रोज़े जो हैं वो आसानी से रख सकते, ठीक है, लेकिन अगर कोई बीमार हो, सफ़र में हो तो वो रोज़े ना रखे, जो हमने पीछे आयात में भी पढ़ा था, सूरह बकरा में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आसानी से अगर रख सके ठीक है, लेकिन अगर कोई बीमार है और ऐसा इंसान है कि जिसकी बीमारी बढ़ सकती है रोज़ा रखने से, ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें रोज़ा रखने से बीमार की बीमारी में इजाफ़ा हो जाता है, तो उसको मना किया गया है। सफ़र जो है वो मुश्किल सफ़र होते हैं, गर्मियों में ख़ास तौर पे ट्रैवल बहुत मुश्किल होते हैं। अब तो खैर गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हिसाब से देखें तो उस वक्त वो सफ़र में उनकी कोशिश होती थी, वो रोज़ा नहीं रखते थे। ठीक है, और इसी तरह आगे देखें, अब ये रमज़ान में रोज़े रखना भी बहुत सारे लोगों के लिए
لیے خواہ میں مشکل ہو جاتا ہے، اور مشقت جھیلنے سے وہ گھبراتے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے جو ہے وہ روزہ رکھ لیا تو پتہ نہیں مجھے گھبراہٹ ہوگی، مجھے پتہ نہیں بی پی لو ہو جائے گا، پتہ نہیں میرا کیا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ساتھ ساتھ صبر بھی مانگنا ہوتا ہے۔ صبر کا بہترین جو ذریعہ ہے نا وہ روزہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں حلال اور حرام چیزوں میں فرق کر کے چلنا، یہ بھی ایک مشقت ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ زبان کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی مشقت ہوتی ہے۔ کئی بار ہماری زبان سے ایسے الفاظ دوسروں کے لیے نکل جاتے ہیں اور ہم ان کی پیٹھ پیچھے بھی غلط بول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو دہرانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، جیسے اب ہم حجاب اور نقاب کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ مشقت نہیں ہے؟ گرمیوں میں نقاب کر لینا کیا آسان ہے؟ کیا ہمارا دل نہیں کرتا؟ ایسے لوگ جو نقاب کرتے ہیں، کیا وہ دوسرے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ یار دیکھو اس نے گلے میں دوپٹہ ڈالا، یہ خالی حجاب کیا ہوا ہے، کتنے آرام سے اس کے چہرے کو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس کر پا رہا ہے، کسی جگہ پہ وہ گیا ہوا ہے، کسی اوپن ایریا میں گیا ہوا ہے، تو بڑا دل کرتا ہے دیکھ کے کہ کتنا اچھا ان لوگوں کو فیل ہو رہا ہوگا۔ لیکن پھر انسان سوچ کے صبر کرتا ہے کہ نہیں، یہ مشقت مجھے جھیلنی ہے کیونکہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ایسی ہی اچھی لگتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مشقتیں ہیں جنت میں جانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز سے جو دنیا میں ناگوار گزرتی ہے، دنیا میں ہمیں مشکل لگتی ہے، وہ چیز ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اٹریکشن ہے جس میں بہت زیادہ دل کو بھاتی ہے، کرنے کو دل کرتا ہے، ان چیزوں سے جہنم کو جو ہے نا وہ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو جہنم میں اللہ معاف فرمائے، جہنم میں جانا بڑا آسان ہے۔ وہاں پر آپ کو جانے کے لیے بہت زیادہ خود کو کنٹرول نہیں کرنا پڑتا، جس چیز کو دل کر رہا ہے، جیسے دل کر رہا ہے کرتے رہو، کیونکہ اٹریکشن ہے نا، دل لگتا ہے ان چیزوں میں، اچھی لگتی ہیں چیزیں، کیونکہ دنیا تو ایسے لوگوں کے لیے جیسے وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، کفار کے لیے دنیا کو سجا دیا گیا ہے، سنوار دیا گیا ہے، تو اس سجی اور سنواری ہوئی دنیا میں دل لگا کر اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دے دیا گیا ہے تو یہ ہمیں یوز کرنے کے لیے دی گئی ہے، سب چیزیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے، سب کچھ ہمیں آزادی ہے ہر طرح کی چیز کرنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور جن چیزوں کی طرف obviously دل اٹریکٹ ہوتا ہے وہ چیزیں جہنم کے راستے کی طرف جاتی ہیں۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جو ہم نے شاید کبھی ڈسکس کی ہو، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے شاید 30 پارہ جب پڑھا تھا تو تب ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی نا، تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسا پایا آپ نے جنت کو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اتنی بہترین جگہ بنائی ہے کہ یہاں پر جانے کے لیے کون انسان ہے جو نہیں جانا چاہے گا، یہاں پر تو سب جانا چاہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، اور پھر کہا کہ جا کے اب دیکھ کر آئیں۔ جب وہ دیکھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جانے کی کون جائے گا، یہاں پر کون خوش قسمت ہوگا جو یہاں جانے کے لیے کامیاب ہوگا۔ تو جنت پانی بڑی مشکل ہے، تو اتنے ہرڈلز، اتنی پریشانیاں، اتنی مشقتیں جھیل کر جنت تک جانے کا راستہ ہے، یہاں پہ کون جائے گا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تو تب بھی جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کر آئے تو پوچھا کہ کیسا پایا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تو بہت ہی زیادہ چانسز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی جہنم سے بچ ہی نہیں سکے گا جانے کے لیے، اتنے زیادہ اس میں ایسے دنیا کی ہر وہ چیز جس میں انسان کو دل کرتا ہے کرنے کو، اس سے آپ نے ڈھانپ دیا، تو یہ تو ہر چیز جہنم میں لے کے جانے کا راستہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز تھی وہ تھی عورت کا فتنہ، جو ہم اس آیت میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جہنم کو کس طرح سے دنیا کی بڑی خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا، یہ اتنی بہترین ہے کہ دل پہ لگتی ہے، بندہ تھوڑی دیر کے لیے نا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں میں تو ان راستوں پہ نہیں چل رہا۔ بہت ساری چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ اگر اللہ کو پسند نہیں ہے نا، تو اگر دنیا میں انسانوں کو پسند آ بھی رہی ہے نا، تو ڈیم کیئر، ہمیں اس کی کیئر کرنی نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری نیت صاف ہے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جو کرنا ہے ہمیں اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم اللہ کو جواب دیں، ہم انسانوں کو جواب دیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے انسان جو ہے وہ اس کو بڑا برا لگتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو ہے پتہ نہیں ہمیں شو کرانے کے لیے کہ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہمارے سامنے اس طرح سے آتا، تو ایسا نہیں ہوتا، ہم اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو جہنم میں جو لے کے جانے والا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے عورت کا فتنہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم آیت کی تفسیر جو ترجمہ دیکھتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی، یعنی کہ ایسی چیزیں جس طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا میں لوگوں کے لیے ان کو دے دی گئی ہیں، ان کے لیے سجا دی گئی ہیں اس دنیا میں. اس پر سب سے بہترین جو ایسی چیز ہے جو اٹریکٹ ہوتی ہے، جو آزمائش ہے، وہ عورت کی آزمائش ہے. جیسے عورتیں، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ عورت ہے، یعنی کہ عورت اٹریکٹ ہوتی ہے. عورت جو ہے وہ مرد کے لیے فتنہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ ورڈ. تو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے آزمائش کو کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، تو عورت کو جو ہے وہ فتنہ کہا گیا ہے. اور یہاں پر ہم کچھ احادیث دیکھ لیں گے. یہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت جو ہے اس کو دنیا کی سب سے بڑی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے. ان کے بہترین ایسی چیز جس کی وجہ سے دنیا میں آپ کہہ لیں کہ کہیں پہ بھی نیک عورت ہوتی ہے تو وہ وہاں پر نیکی ہی پھیلاتی ہے، نیکی ہی کی وہاں پر وہ جو ہے نا وہ ہر طرف آپ کہہ لیں کہ ماحول عورت کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہو جائے جو فتنہ برپا کرتی ہو تو آپ خود سوچیں کہ وہ پھر ہر طرف یا اس خاندان کے اندر فتنہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے حدیث پہلے سنی ہوگی کہیں کہ دو مرد اور عورت کہیں پہ تنہا ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، تو وہاں پر تیسرا کون ہوتا ہے؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو مرد اور عورت ایک جگہ پہ موجود ہوں اور وہ جیسے کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے بہن بھائی بن جانا. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ نے بہن بھائی کام ہے آپ کے پاس جو آپ کسی اور کو بھائی بنا رہے ہو، بہن بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس طرح سے منع فرمایا گیا. تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کوئی بھی اچھا کام نہیں انسان سے کروا سکتا. اور شیطان کا سب سے بڑا جو ایک کہہ لو کہ خواہش ہوتی ہے وہ انسان کو گناہوں پہ اکسانا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو جہنم کو بھرنا ہے نا شیطان نے تو انسانوں سے. ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ بھی پتہ ہے نا حدیث کے جس میں تھا کہ تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے. ان کے میاں بیوی کا ریلیشن ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ان سے بڑھ کر محبت، اٹریکشن، اور ان سے بڑھ کر آپ کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے قریب کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ کا ہو یا بچوں کا ہو. میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی قریب والا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان اتنا ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے وہ والی حدیث آپ لوگوں نے ضرور کہیں نہ کہیں سنی ہوگی کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت جو ہے وہ لگاتا ہے، پانیوں میں اس کا تخت ہوتا ہے، اور وہ شام میں بیٹھ کے تو جیسے محفل جمتی ہے نا، اور وہ لوگ اپنے باقی چیلے جتنے بھی اس کے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ بتاؤ تم لوگوں نے آج کون کون سے کام انسانوں سے کروائے ہیں. تو اس میں باقی سارے بتاتے ہیں کہ ہم نے کسی کو مروا دیا، کسی کی لڑائی کروا دی، کسی کا کچھ. لیکن شیطان سب سے زیادہ خوش جو ہوتا ہے نا، سردار شیطانوں کا، وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی نے میاں بیوی کے بیچ میں ڈیورس کروا دیا، تعلق خراب کروا دیا، لڑائی کروا دی ہے. ٹھیک ہے، تو جو میاں بیوی کی علیحدگی ہے نا وہ ایک ہمارے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، وہ پورا ایک فیملی سسٹم خراب کر دیتی ہے. ان کے بچے، ان کی باقی ماں باپ، بہن بھائی، سب اپسٹ، دو فیملیز اپسٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ نقصان تو میں کہتی ہوں کہ بچوں کا ہی ہوتا ہے. اور بچے کل کو کس حالت میں بڑے ہوتے ہیں، کس مینٹل سٹریس سے گزر کے وہ پتہ نہیں کل کو کس طرح کے انسان بنیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان جو ہے نا وہ عورت کو کسی بھی لحاظ سے جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش کر سکتا ہے مرد کے سامنے. اگر تو عورت بیوی ہے تو بہترین چیز ہے، لیکن اگر عورت خالی ایک عورت ہے اور نامحرم ہے تو وہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے کچھ عرصہ پہلے جو حدیث ایک بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے. مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں، یعنی کہ مرد کے لیے سب سے بڑی آزمائش فتنہ. آج بھی آپ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں پینے پلانے والا کام ہوتا ہے، ڈرگ سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے، جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان میں عورت سب سے اوپر ہوتی ہے. عورت ضرور ہوتی ہے وہاں پہ عورت کی موجودگی کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہاں پہ عورت موجود ہوتی ہے. آپ کلبز دیکھ لیں، آپ یہ جو بارز ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں، یا کسی بھی طرح کے جگہوں کو دیکھ لیں جو ہم عام طور پہ آئے دن کچھ نہ کچھ ایسی رپورٹس دیکھتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ عورت کے بغیر نہیں ہوتی وہ جگہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں پہ عورت کا مرد کے سامنے ہونا موجود ہوتا ہے.
وہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ ایک کہہ لو کہ ان کی نیڈ ہے سب سے بڑی، اسی لیے تو اس کو کہا گیا نا، عورت کو فتنہ کہا گیا، آزمائش کہا گیا کہ یہاں سے بچنا مشکل ہے، تو جو بچ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں، اور جو نہیں بچتا وہ بھی اللہ کی نظر میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جہنم کو جو ناگوار چیزوں سے بھر دیا گیا ہے نا، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ عورت لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، بڑی خوفناک بات ہے، سوچنے کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر نیک عورت ہو، ایک نیک مرد کے ساتھ پورے اس میں آپ سسٹم میں اپنا فیملی سسٹم لے کے چل رہی ہو، تو میں کہتی ہوں اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ عورتیں بیوی ہو کر بھی فتنہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، خدا نہ خواستہ اگر میں کہتی ہوں کہ کئی بار حرام اور حلال کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مرد حرام کما کے آتا ہے، عورت اس کو خوش دلی سے قبول کرتی ہے، اس مرد کو کیسے ریگریٹ ہوگا، وہ تو خوش ہوگا نا کہ میری فیملی خوش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد حرام کما کر گھر لاتا ہے تو اس بیوی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بندے کی تنخواہ کتنی ہے، اگر وہ لاکھ روپیہ 50,000 روپے کماتا ہے تو اس سے زیادہ اماؤنٹ گھر میں اگر ہر منتھ آ رہی ہے تو اس بیوی کو پوچھنا چاہیے اپنے ہسبینڈ سے کہ یہ اماؤنٹ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن عام طور پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مال آ رہا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہر بیوی اپنے ہسبینڈ سے یہ پوچھے کہ بھئی تمہاری تنخواہ اتنی ہے، تمہاری جو منتھ کی پیمنٹ ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے، اس 1,00,000 روپے سے اوپر پیسے کیسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے تو سمجھ آتی ہے، ہو سکتا ہے کسی اپنے کو دے دیو، چیریٹی کر دیو، کسی دوست کی مدد کر دیو، اپنی کوئی ضرورت پوری کر لیو، ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب پیسہ اوپر آ رہا ہے نا تو وہ کہاں سے آ رہا ہے، پوچھنا چاہیے، اپنے مرد کو بچانا چاہیے، اپنی فیملی کو بچانا چاہیے، حرام کے لقمے سے بچنا چاہیے کہ نہ آپ کا ہسبینڈ کھائے، نہ آپ کھاؤ، نہ آپ کے بچے کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو بیویاں بن کے بھی ہم اللہ معاف کرے آزمائش بن سکتی ہیں، تو ہمیں آزمائش نہیں بننا، اور ہمیں اپنے جو مرد ہیں ان کو بھی بچانا ہے، اور ہمیں خود بھی بچنا ہے، پل پل قدم قدم پہ بچنا ہے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت کھڑا ہے، ہر لمحہ کھڑا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہے، زندگی آسان نہیں ہے، زندگی بہت مشکل ہے۔ اگر آپ آخرت اورینٹڈ ہے نا، آپ آخرت کو سمجھتے ہیں اچھے سے، آپ کے دل میں کھب گئی ایک بات کہ بھائی دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، اب اگر آپ کو کلیئر یہ چیز سمجھ آ گئی نا، حق آپ پہ واضح ہو گیا نا، پھر آپ کو دنیا اٹریکٹ نہیں کرے گی، پھر امپاسبل آپ کو دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت اس طرح کی اٹریکشن جو ہے نا، وہ آپ کہیں گے یہ تو میں جوتے کے نوک پہ رکھتا ہوں، جنت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں پھر وہی بات ہے کہ جو عام دنیا دار لوگ ہوتا ہے نا، جب ان کے سامنے یہ باتیں کی جاتی ہیں تو ان کو پسند نہیں آتی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اگر ہم یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں خوف خدا موجود ہے، اور ہم خوف خدا صرف موجود نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، اور ہم اس ڈر کے ذریعے سے ان گناہوں سے بھی ڈرتے ہیں کرنے سے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم برے کام کریں اللہ ہم سے راضی ہو، امپاسبل ہے نا۔ اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں، جو دوسرے نمبر پہ یہاں پر بات کی گئی وہ بیٹوں کی بات کی گئی۔ اچھا بیٹے ہوں یا اولاد ہو تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو جن کے زیادہ میل پیدا ہوتے ہیں، لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اس عورت کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ بہت سارے گھرانے آج بھی ایسے موجود ہیں، اور پہلے تو خیر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں، قبائلوں کی بات کریں، اس سے پہلے اور اس سے بعد کے زمانے کی بات کریں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جن کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ سینہ تان کے چلتے تھے کہ بھئی ہمارا جو بیٹا ہے یا ہمارے جو بیٹے ہیں وہ پتہ نہیں دنیا فتح کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے بھی آزمائش ہیں۔ دوسرے سونے اور چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے، سونا چاندی اوبویسلی یہ جو کرنسی ہے یا یہ جو مال جمع کیا جاتا ہے کسی بھی زمانے کے لحاظ سے ہم بات کر لیں، آج کے زمانے کے حساب سے یا اس سے پہلے کے زمانے کے حساب سے، تو جو بھی کرنسی تھی، ٹھیک ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو پیسہ دولت جمع کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نشاندار گھوڑے اچھی نسل کے گھوڑوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ اس زمانے کے حساب سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر ہم آج کے زمانے کے حساب سے بات کرتے ہیں تو آج بہترین جو گاڑیاں ہیں، جو کروڑوں میں جن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں میں وہ گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوپائے اور کھیتی، اب یہ چوپائے یعنی کہ جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور کھیتی باڑی جو کی جاتی ہے، جو زمینیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی جو جانور استعمال بہترین جو کھیتی کرنے والے لوگ ہیں یا بہترین جو فارمرز ہیں جن کے بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں، جو کسان کہلاتے ہیں صحیح معنوں میں، وہ وڈیرے ٹائپ، ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ چوپائے اور یہ زمین کی ایک بڑی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک لینڈ ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ بھی ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آزمائش یہ مال و دولت میں آ جاتا ہے نا سب کچھ،
ٹھیک ہے، اور دنیا کی زندگی کا یہ سامان ہے۔ آگے ہمارے پروردگار نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان۔ اچھا، سامان کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم کسی سفر پہ نکلے، ہم ٹریول کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، یا ہم اپنے ہی ملک کے اندر کسی جگہ پر ٹریول کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک لگیج بیگ ہوتا ہے، وہ سامان ہوتا ہے ہمارا۔ ہم اس میں اتنا ہی سامان رکھتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس میں اتنا ہی سامان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہم پوری کبڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا ہم جتنا بھی ہماری کبڑ کے اندر سامان ہوتا ہے ہم سب کا سب لے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا نا۔ جتنی ہمیں چند دنوں کے لیے ضرورت، فار ایگزامپل ہم کہیں پہ 1 ویک کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم 1 ہفتے کی چیزیں ہی لے کر جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا پتہ ہے نا، ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے جو چیزیں، جو سامان مہیا کیا ہے نا، ہمیں وہ اتنا ہی یوز کرنا ہے جتنی ہمیں اس زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ اس زندگی سے بڑھ کے آگے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ 60-70 سال کی زندگی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے، حادثوں سے بچائے، تو اگر کوئی ٹھیک ٹھاک چل لیتا ہے تو وہ 60-70 سال کی زندگی گزار لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس زندگی کے لیے اتنی ہی چیزیں کرنی چاہیے، اتنے ہی گناہ کرنے چاہیے جن کا بوجھ ہم آگے جا کے اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے دیکھیں کیا ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ کیا ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے، جو ہم نے شروع میں بات کی ہے، جنت۔ جنت سے بہتر ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں شروع میں بتا دیا کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے دنیا میں پیدا کر دی گئی ہے، جو دنیا میں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ اور آخر میں کیا کہا ہے کہ لوٹنے کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور وہ جنت ہے۔ اور وہ بہترین جگہ، اتنی خوبصورتی سے اس کو سجا دیا گیا، اتنے پیار سے سجا دیا گیا ہے اور لیکن پھر اس کو ڈھانپ بھی دیا گیا وہ چیزوں سے جو دنیا میں انسان کو جو ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ یہ جو ہمارے لیے جو چیزیں دنیا میں جو آزمائش بنی ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ پوری طرح ان سے گزر جائیں، اور ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب دیکھیں، مال و دولت ہونا اور کوئی بھی نعمت آپ کے پاس ہونا، اور اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، یا اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اگر اس پہ غرور اور تکبر انسان کرنے لگ جاتا ہے تو وہ چیز پھر نقصان میں آ جاتی ہے۔ مال و دولت ہونا بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے ایسے انسانوں پر، لیکن اس کے ذریعے سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات پر رحم فرماتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقات کرتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ان کو روزگار مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو آپ دنیا کو فائدہ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ غرور تکبر کر کے عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ جاتے ہیں، اپنی ہی لیے وہ سب کچھ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آیت نمبر 14 بہت بہترین آیت ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔